अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँज़ेब। पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये वो जुमला है जो हम 75 सालों से सुन रहे हैं। और अगर हालात यही रहे ना तो आइंदा 75 सालों तक जो आने वाली हुकूमतें वो हमें यही बताती रहेंगी कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब ऐसा है क्यों कि अभी तक हम नाजुक दौर से बाहर नहीं निकल सके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से निकल कर फिर दूसरे नाजुक दौर में निकल जाता है? तो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है। बात सीधी सी है कि हुकूमत को अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस कौम को ये बताना पड़ता है कि पाकिस्तान यानी हमारा मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब आप यही देख लें कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क कहलाता है और हमारी मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। मुल्क की GDP में ज़राअत का हिस्सा ये कोई 21% और 45% लोगों का रोज़गार किसी न किसी तरह से ज़राअत से वाबस्ता है। लेकिन इस ज़रई मुल्क में किसान वो हमारा सरापा एहतजाज है क्योंकि उसे गंदम की इमदादी कीमत नहीं मिल रही। पंजाब हुकूमत खुशखबरी तो सुनाती है कि गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, लेकिन किसान से जो किए गए वादे हैं वो पूरे करने से इनकारी है। और अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने गुज़िश्ता साल खुद ही गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की थी, मगर अब खुद ही ख़रीदारी के लिए मैदान से फ़रार हैं। अब यहाँ किसान चीख रहा है कि हमारी गंदम ख़राब हो रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और देखें कि ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, किसान तो कई सालों से किसी न किसी वजह से एहतजाज कर रहा है। लेकिन जनाब पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जो नाजुक दौर से गुज़र रहा है। अब आप ज़रा खुद अंदाज़ा कर लें कि ये हुकूमतें जो किसानों से किए गए वादे पूरे ना करें, जो इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, वो आपसे किए गए वादे क्यों पूरे करेंगी? अब ये अलग बात है कि पंजाब हुकूमत ने किसानों का एहतजाज दबाने के लिए ये 110 अरब रुपए के एक पैकेज का ऐलान कर दिया है और जिसके तहत किसानों को 5,000 फ़ी एकड़ देने समेत दीगर मराद देने का ऐलान कर दिया है। मरियम नवाज़ साहिबा, ये किसान आपसे किसी पैकेज का मुतालबा नहीं कर रहा। किसान बस ये चाहता है कि उसको उसकी मेहनत का सिला मिले और जो आपकी हुकूमत ने उससे वादे किए थे ना वो पूरे कर दिए जाएं। फिर हम कुछ कहेंगे तो फिर अना को ठेस पहुंच जाती है और फिर ये कहा जाता है कि ये बोलता या बोलती बहुत है, इसकी ज़बान बंद कर दो। लेकिन हमारी मजबूरी है ना कि हमारा काम ही बोलना है। बकौल शायर, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। खैर, पहले तो सिर्फ ज़बानबंदी के लिए ये नौकरियों से ही फारिग कर दिया जाता था, ऑफ एयर कर दिया जाता था। लेकिन जब सरकार ने देखा कि भाई ये लोग तो अपने YouTube चैनल्स बनाकर बैठ गए हैं और पहले से ज़्यादा बोल रहे हैं, तो अब हुकूमत एक और नई हिकमत अमली के साथ मैदान में आई है। एक सहाफ़ी सनाउल्लाह खान के मुताबिक पाकिस्तान में यूट्यूबर्स के बैंक अकाउंट्स बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है और कम अज़ कम ये 5 यूट्यूबर्स सहाफ़ियों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। अच्छा, यही नहीं बल्कि उनके जो ये करीबी रिश्तेदार हैं ना, उनके बैंक अकाउंट्स भी बंद किए जा रहे हैं। तो बात वही है कि ये बोलता बहुत है, इसकी ज़बान बंद करो। पहले ये सोशल मीडिया को नकेल डालने के लिए वो पीका एक्ट लेकर आए, उससे भी बात नहीं बनी, तो अब बैंक अकाउंट्स बंद करने शुरू कर दिए गए हैं। ये कहते हैं कि बस पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, इनकी ज़बान बंद करो। ये कहते हैं कि इस वक्त इमरान खान मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, इनकी ज़बान बंद करो। ये कहते हैं कि अवाम का मकबूल तरीन लीडर ही मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहिए, इनकी ज़बान बंद करो। ये इद्दत जैसे बेहुदा मुकदमात पर तनकीद करते हैं, इनकी ज़बान बंद करो। ये फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के मवाजने की बात करते हैं, इनकी ज़बान बंद करो। ये कहते हैं कि इमरान खान एक दिलेर लीडर है, इनकी ज़बान बंद करो। ये कहते हैं कि इमरान खान ने बहादुरी से अब तक 18 महीने जेल काटी है, इनकी ज़बान बंद करो। ये कहते हैं कि इमरान खान ना बीमार हुआ, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे, ना उसने डील की, ना वो मुल्क से बाहर गया, तो इनकी ज़बान बंद करो। अच्छा, अब दूसरी तरफ हुक्मरान हमें बताते हैं कि भाई असल खबर तो वही है जो हम बताते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना भी कमाल है। वैसे तो ख्वाजा आसिफ संजीदा गुफ्तगू के बजाय रंगबाजी में ज़्यादा मशहूर हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान जेल में मिन्नत तरलों पर आ गए हैं और अब ये जो मिन्नतें तरले हैं उनके वो जारी रहेंगे। ख्वाजा साहब, वैसे हैरत है
کہ یہ کیسے ترلے اور منتے ہیں کہ وہ جیل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں خوش ہیں، وہ معافی مانگنے پر تیار نہیں ہیں، جبکہ آپ کی حکومت خود ان سے سیاسی انتقام نہ لینے کی گارنٹی مانگ رہی ہے، لیکن منت ترلا عمران خان کر رہا ہے۔ ویسے یہ کیسا منت ترلا ہے کہ وہ شخص جیل میں بیٹھ کر بھی آزاد ہے اور آپ لوگ باہر آزاد ہو کر بھی قید ہیں۔ خواجہ صاحب، یہ کیسا ترلا اور منت ہے کہ وہ شخص ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبول ہو رہا ہے اور آپ لوگ پہلے سے زیادہ غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب، یہ ترلے اور منتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ منت ترلا کیا ہوتا ہے۔ کہ جب آپ 2018 کے الیکشن میں رات کے آخری پہر آرمی چیف کو میسج کر کے کہتے ہیں کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں، مجھے جتواؤ، تو یہ منت ترلا ہوتا ہے۔ جب جیل میں اچانک پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو جائیں اور سپریم کورٹ سے فوری ضمانت مل جائے اور کوئی علاج کے لیے بیرون ملک چلا جائے تو وہ منت ترلا پروگرام ہوتا ہے۔ اور منت ترلا پروگرام یہ ہوتا کہ اگر عمران خان فوراً جیل سے ایک معافی نامہ آپ کی حکومت کو بھیج دیتے یا بیماری کا بہانہ بنا کر خیبر پختونخوا، زمان پارک یا بنی گالہ منتقل ہو جاتے اور چپ کا روزہ رکھ لیتے، جیسے کہ آپ کی قیادت کچھ وقت کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیا کرتی تھی، اور آپ کو پھر اس سب کے بعد یہ کہنے کا موقع مل سکے کہ یہ اس میں اور ہمارے لوگوں میں پھر کیا فرق ہے، لیکن وہ شخص آپ کی یہ خواہش بھی پوری نہیں کر رہا۔ خیر، آپ کی لیڈرشپ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کتنی مزاحمتی ہے، کتنی دلیر اور کتنی بہادر ہے، اور اس کا ثبوت آج یہ دی نیوز میں انصار عباسی صاحب کی یہ خبر ہے جس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کو ایک بہترین وزیر اعظم سمجھتی ہے۔ اچھا، اب خبر کے مطابق آرمی چیف کی زیر قیادت موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وزیر اعظم شہباز شریف کی صلاحیتوں اور کارکردگی پر مکمل اعتماد ہے۔ ایک سینئر ذرائع نے شہباز شریف کو بہترین قرار دیا ہے۔ یہ خبر ہے کہ انہوں نے کارکردگی اور یہ سخت محنت اور انتظامی نظم و ضبط، محتاط سفارتکاری اور پاکستان کی جو پاور ڈائنامکس ہیں ان کی شہباز شریف صاحب کو گہری سمجھ بوجھ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھروسہ اس سب کے ساتھ انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کا شہباز شریف پر بھروسہ یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ شہباز شریف آرمی چیف کی پیشہ ورانہ مہارت، یہ نظم و ضبط اور جو قومی ویژن ہے اس کی تعریف کے معاملے میں عوامی اور نجی سطح پر کھل کر بات کرتے رہے ہیں، اور ویسے یہ بات درست بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایسا تابعدار وزیر اعظم کہاں ملے گا جو سڑک، پل اور مہنگائی کی رفتار میں کمی کا کریڈٹ بھی وزیر خزانہ کو دینے کے بجائے کس کو دیتے ہیں؟ آرمی چیف کو دے دیتے ہیں۔ آخر اسٹیبلشمنٹ کو ایسا وزیر اعظم کہاں ملے گا جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا وسیع تجربہ رکھتا ہو؟ اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے سیاستدان چاہے وہ کسی بھی جماعت کا حصہ ہوں، وہ شہباز شریف صاحب کے تجربے سے ہی مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو دیکھ لیں۔ مریم نواز 3 مرتبہ کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں، جن کے والد کو ہر مرتبہ اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، جیل میں ڈالا اور پھر جلا وطن کر دیا، اور علی امین گنڈا پور خود کو تو کہتے وہ عمران خان کا سپاہی ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی حکومت کو امریکی سازش کے تحت اسٹیبلشمنٹ نے ختم کیا، لیکن یہ دونوں وزرائے اعلیٰ خود شہباز شریف کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، اور آج اسی پر عمل کرتے ہوئے وزارت اعلیٰ خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مریم نواز کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو وہ گھن گھرش تھی وہ ختم ہوئے سالوں گزر چکے ہیں، اور علی امین گنڈا پور وہ اعلانیہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر یوں ہی تو نہیں، راتوں رات کرپشن کے مقدمات ختم ہو جاتے ہیں، تاحیات نااہلیاں ختم ہو جاتی ہیں، وطن واپسی سے پہلے ہی ضمانتیں مل جاتی ہیں۔ اب کہاں وہ گاڈ فادر اور سسیلین مافیا جیسے القابات، اور کہاں ایماندار حکمران جن کو اسٹیبلشمنٹ کا ایسا اعتماد حاصل ہو جیسا ماضی میں کسی بھی وزیر اعظم کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے تو تابعداری میں محمد خان جنیجو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ محمد خان جنیجو جنرل ضیاء الحق کے ہینڈ پکڈ وزیر اعظم تھے، لیکن شاید وہ بھی اتنے تابعدار تو نہیں تھے، وہ بھی جنرل ضیاء الحق کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور پھر انہیں وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑ گئے تھے۔ اس حکومت کی نااہلی کا عالم یہ ہے کہ اس سال یہ کچھ 66,000 پاکستانی حج پر نہیں جا سکیں گے، کیونکہ پاکستان میں اس سال حج کا مجموعی کوٹا
80,000 افراد تھا، جس میں تقریباً یہ 50% کو سرکاری حج اسکیم اور تقریباً 50% کو پرائیویٹ حج آرگنائزرز نے اس مذہبی فریضے کی ادائیگی کروانا تھی. لیکن وزارت مذہبی امور کے مطابق یہ پرائیویٹ حج کے تحت صرف 23,620 افراد ہی سعودی عرب جا سکیں گے، جبکہ باقی یہ تقریباً 66,000 افراد نہیں جا سکیں گے. اب یہ اتنی بڑی تعداد کے نہ جانے کی وجوہات کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ پرائیویٹ حج آپریٹرز پر ڈالی جا رہی ہے کہ وہ سعودی حکومت کے جو نئے نظام کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں. اچھا، اب ذرا آپ یہ اندازہ کریں کہ 66,000 پاکستانی حج سے محروم رہ گئے، اربوں روپے ڈوبنے کا اندیشہ ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ یہ نجی حج آپریٹرز کی ذمہ داری ہے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، یعنی کہ ملک بھاڑ میں جائے، آپ کی تابعداری قائم رہے. لیکن جناب، یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی تابعداری کے چکر میں ملک تباہ ہو رہا ہے، ادارے اس ملک کے تباہ ہو رہے ہیں. یہ ایک اور خبر کے مطابق پی ڈی ایم دور میں نیب ترامیم سے نیب کی کارکردگی متاثر ہونے کا انکشاف ہوا ہے. اب گزشتہ ایک سال میں انکوائریز میں ثابت کرپشن کی تحقیقات کے لیے 1,146 کیسز کا ٹارگٹ پلان کیا گیا، مگر نیب اہداف سے کہیں کم صرف یہ 372 کرپشن کیسز پر ہی تحقیقات کر سکا ہے نیب، جبکہ شکایات پر انکوائریز کا ہدف 1,479 پلان کیا گیا، اور نیب 1,233 شکایات پر انکوائریز کر سکا ہے. چلیں مان لیں کہ نیب کالا قانون تھا، نیب ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا ادارہ تھا، نیب سیاسی انتقام لینے کا ہتھیار تھا، تو پھر اس کو برقرار کیوں رکھا ہوا ہے؟ پھر اس ادارے کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر آپ اس ملک میں احتساب کا نظام چاہتے ہیں تو پھر نیب میں اصلاحات کرتے، یا پھر ایک نیا احتساب کا ادارہ بناتے جس پر سبھی کو اعتماد ہوتا. لیکن آپ تو احتساب چاہتے ہی نہیں ہیں. اس وقت یہ پورا نظام صرف ایک شخص کا احتساب چاہتا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ ہے عمران خان. آپ نے یہ 3 سال، 7 سال اور 14 سال تک کی سزائیں دے کر بھی دیکھ لیا، لیکن عمران خان کی مقبولیت ہے کہ کم ہی نہیں ہوئی، نہ وہ ڈیل پر راضی ہوا. 2 سال کی محنت، بدترین کریک ڈاؤن اور سیاسی انتقام کے بعد عمران خان مذاکرات کے لیے راضی ہوا، لیکن وہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گئے. اللہ اللہ کر کے اب عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں، لیکن جو ڈیڈ لاک ہے وہ وہیں ہے جو مذاکرات شروع ہونے سے پہلے تھا. اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے 9 مئی کے واقعات پر معافی چاہتی ہے، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر جو فوج مخالف مہم کی بندش بھی وہ چاہتی ہے. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے نظام کی گارنٹی اور حکومت کی مدت ختم ہونے تک خاموشی کی گارنٹی بھی چاہتی ہے. اب سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم کے حوالے سے بیان جاری کرنا شاید خان صاحب کے لیے اتنا مشکل نہ ہو، بلکہ ان کو تو یہ فوری کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری فوج ہے اور ہمارے دفاع کی ضامن ہے. اچھا، جب میں یہ بات کرتی ہوں نا تو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کو یہ باتیں بڑی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن آپ ذرا دنیا پر ایک نظر تو ڈالیں. دنیا کے جتنے ہستے بستے ممالک کو ویران اور کھنڈر کیا گیا ہے نا، تو وہاں پہلے ان کی فوج کو ہی کمزور کیا گیا، یا فوج کو عوام سے دور کیا گیا، فوج کو عوام سے لڑوا دیا گیا، عوام کے ذہنوں میں فوج کے لیے نفرت پیدا کر دی گئی. عراق و شام کی افواج مڈل ایسٹ کی طاقتور ترین افواج میں سے تھیں، لیکن جیسے ہی وہ کمزور ہوئیں، آج آپ ذرا یہ عراق اور شام کا حال دیکھ لیں. پھر اس وقت پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ عالمی قوتوں کا ہدف ہے. جو ہی یہ ختم ہوا، اگلے ہی دن بھارت پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کو نگل جائے گا، اور پھر آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر یہ ساری باتیں نہیں کر سکیں گے، اور پھر خدا نہ خواستہ ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو اس وقت کشمیر اور فلسطین میں ہو رہا ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ 9 مئی کی معافی اور نظام کی گارنٹی اصل میں عمران خان کی مقبولیت کی گارنٹی ہے. اگر وہ اس پر سمجھوتا کر لیتے ہیں تو ان کی مقبولیت متاثر ہوگی، ظاہر ہے اس کو ڈنٹ لگے گا اور ان کے اس اقدام کو ڈیل ہی سمجھا جائے گا. لہٰذا بات جو ہے وہ یہیں پر رکی ہوئی ہے. شاید خان صاحب خود اپنے ہی بیانیے کے حصار میں قید ہو چکے ہیں. تو دعا ہے کہ دونوں طرف فیس سیونگ ہو، اور جو بھی ہو وہ پاکستان کے لیے اچھا ہو. تو پھر آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور میری طرف سے اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.